अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा मौजू है रूस और यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल होने वाले 3 हथियार। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 1 महीने से ज़ायद हो चुका है। 1 महीना होने के बावजूद ये जंग अभी तक जारी है, लेकिन ये जिस पोजीशन में अब खड़ी है जंग, उस पोजीशन को हम कहते हैं स्टेलमेट। स्टेलमेट दोस्तों पोजीशन ऐसी होती है जिसमें दोनों फ़ौजें आमने सामने आके रुक जाती हैं। यानी कि जो फ़ौज डिफेंड कर रही थी वो पीछे हटती जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ पूरी होगी है, अब वो मज़ीद पीछे नहीं हट रही, और जो अटैक कर रही हो वो डिफेंस फोर्सेस को पीछे हटाते इलाके पर कब्ज़ा जमाते हुए ऐसी जगह पहुंच जाएं कि अब वो मज़ीद आगे ना जा सकें और पीछे हटने वाले मज़ीद पीछे ना हट रहे हों। तो जिस पोजीशन में ये दोनों फ़ौजें आ सकती हैं उस पोजीशन को हम स्टेलमेट पोजीशन कहते हैं। अब दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग स्टेलमेट पोजीशन में आ चुकी हैं। दोनों फ़ौजें आमने सामने आ चुकी हैं और आकर रुक चुकी हैं। सिर्फ यूक्रेन के एक शहर मारियोपोल ऐसा शहर है जहां पर अभी तक लड़ाई जारी है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि वहां पर रशिया की आर्मी को थोड़े बहुत चंद मकामात पर कामयाबियां हासिल हुई हैं, थोड़ी बहुत कामयाबियां हासिल हुई हैं, तो वो उन थोड़ी कामयाबियों को गेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, या यूँ कह लें कि वो मारियोपोल पर थोड़ा करके कब्ज़ा जमा रहे हैं रूस वाले, और यूक्रेन वाले मारियोपोल शहर थोड़ा करके लूज़ कर रहे हैं। इसकी साथ ही कामयाबियों के साथ ही जो रशिया के टीवी चैनल्स हैं, रशिया का जो टीवी है आरटी, और उसके जो रेडियोज़ हैं रशिया के, वो जंग को कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने यूक्रेन की आर्मी को या उसके फ़ौजियों को शिकस्त दे दी है, या बहुत बड़े पैमाने पर शिकस्त दे दी है। यानी कि वो इस चीज़ को इस तरह से दिखा रहे हैं कि हमने यूक्रेन की आर्मी को बड़े पैमाने पर शिकस्त देकर उनके फ़ौजियों को कैद कर लिया और उनको कैदी बना लिया। मतलब मुसलसल अपनी फ़तह का वो इजहार कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है और हकीकत भी हो सकती है। इसका फ़ैसला आपने ख़ुद करना है वीडियो के एंड पे। दूसरी जानब जो यूक्रेन की टीवी चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है, वो अपनी इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है कि जैसे उन्होंने रशिया के फ़ौजियों को बड़े पैमाने पर शिकस्त दे दी है और अपने मुल्क का दिफा करने में वो कामयाब हो गए हैं। यानी कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या एक्टिविस्ट हैं, वो मुसलसल ऐसी वीडियोस दिखा रहे हैं कि जिसमें उनके रशिया के जो टैंक्स हैं उनको बड़ी भारी मिकदार में निशाना बनाया जा रहा है और उनको बड़े पैमाने पर तबाह किया जा रहा है। यानी कि अचानक से हवा में उन जो है मिसाइल मारा जाता है और रूस के टैंकों को कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। उनकी दर्जनों गाड़ियों को नुकसान बनाया जा रहा है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस की जंग में 3 ऐसे हथियार हैं
3 ایسے ہتھیار ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر، یا ہم یوں کہہ لیں کہ 3 خوفناک یا خطرناک ہتھیاروں کو، یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو، یا بڑے پیمانے پر فتح یا شکست دلوانے والے ہتھیاروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو وہ 3 ہیں ٹوٹل، ان کا ہم موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ 3 ہتھیار کون کون سے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو یہ لمبی ہو جائے، تو میں آپ کو اس میں پارٹس بنا کے ہم اس کے پارٹس بنا لیں گے اور آپ کو پارٹس میں یہ سمجھائیں گے کہ وہ 3 ہتھیار کون کون سے ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اپنے ان ہتھیاروں کی طرف جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو ان ہتھیاروں میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، یا جو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہ یہ سمجھ لیں کہ تصدیقی ویڈیوز ہیں، بہتر ذرائع سے آئی ویڈیوز ہیں، یا تصدیقی ذرائع سے ملی ویڈیوز ہیں جو مسلسل سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، تو ان ویڈیو کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں اور ان کو اگر سچا مان کے دیکھیں تو سب سے بڑا یا بڑے پیمانے پر جو ہتھیار ہے جو رشینز کو اپسٹ کر رہا ہے وہ ہے یوکرین کا ڈرون ہتھیار۔ یوکرینی فوج کے پاس ایسا ڈرون ہے جو روس کی آرمی کو بڑے پیمانے پر یا روسی فوجیوں پر بجلی بن کر حملہ کر رہا ہے۔ ایسی بہت سی تصدیقی ویڈیوز آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرین کا ڈرون روسی فوجی ٹینکوں پر زبردست طریقے سے، بلکہ بہت بھیانک طریقے سے حملہ کرتا ہے اور بڑے پیمانے پر ان کو تباہ کر رہا ہے۔ ان کی سینکڑوں گاڑیوں کو تباہ کر چکا ہے، ان کے بہت سارے ٹینکس تباہ کر چکا ہے، ان کی بہت ساری جو ہے وہ جو ہتھیاروں کے جو معاملات ہیں مطلب ان کو تباہ کر چکا ہے۔ وہ ایک یوکرین کا ڈرون ہے اور وہ بڑی کامیابی سے جو ہے نا ان کو نشانہ بنا چکا ہے۔ تو دوستو وہ ڈرون ہے کون سا؟ اس ڈرون کے متعلق میں آپ کو بتاتا جاؤں دوستو کہ یہ وہی ڈرون ہے جو شام میں بہت زبردست ٹیسٹ فلائٹس کر چکا ہے، شام میں بڑے پیمانے پر استعمال ہو چکا ہے۔ شام میں اس ڈرون نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، بڑے پیمانے پر اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا۔ اس ڈرون کی مدد سے بڑے پیمانے پر باغیوں کا سر کچلا گیا، بڑے پیمانے پر بم گرائے گئے، اور یہ ڈرون شام میں بہت زبردست طریقے سے اپنے اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنا چکا ہے۔ اس ڈرون کے ساتھ ایک لیزر گائیڈڈ بم ہے، مطلب اس ڈرون میں جو بم استعمال ہوتا ہے وہ لیزر گائیڈڈ ہے۔ اب لیزر گائیڈڈ جو میزائل ہوتا ہے وہ اپنے ہدف کو خود بخود لیزر کی مدد سے نشانہ بناتا ہے، یعنی کہ اگر اس کا ہدف موو کر رہا ہے تو اپنے ہدف کے ساتھ وہ موو کرے گا، اگر اس کا ہدف ڈائریکشن چینج کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے ہدف کے ساتھ ڈائریکشن چینج کرے گا، اور یہ خود بخود خودکار طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ اسے لیزر گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ لیزر گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے، اور اس کا پیچھا کر کے آخر کار اسے مار گراتا ہے، اپنے ہدف کا پیچھا کرتا ہے اور آخر کار اسے مار گراتا ہے۔ اس ہتھیار کا جو ڈیتھ ریٹ ہے یا یہ سمجھ لیں کہ ٹارگٹ ریٹ ہے وہ خاصا بہتر ہے، بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس ڈرون نے شام میں بڑے پیمانے پر اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا، ان کو تباہ کیا۔ بہت سی ایسی تنصیبات ہیں جن کو مکمل ایکوریسی سے نشانہ بنایا، اور بہت سے ایسے ٹھکانے ہیں جن کو اس نے تباہ کیا۔ یہ وہی ڈرون ہے دوستو جو لیبیا میں، جی ہاں لیبیا میں خلیفہ حفتار اور اس کے حامی سپاہیوں یا یوں کہہ لیں کہ باغیوں کے خلاف بھی استعمال ہو چکا ہے،
اور اس نے وہاں پر بڑے زبردست طریقے سے اپنی جو ہے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے، اور ان باغیوں کے ٹھکانوں کو بڑے پیمانے پر بہت زبردست طریقے سے اور ایکوریسی سے جو ہے وہ تباہ کی ہے۔ یہ وہی ڈرون ہے دوستو جو عراق جنگ میں بھی استعمال ہو چکا ہے۔ جی ہاں، یہ عراق میں بھی استعمال ہوا ہے یہی ڈرون، مختلف جگہوں پر مختلف محاذوں پر اپنے ٹارگٹس کو بڑے ہی زبردست طریقے سے اچیو کیا اس ڈرون نے، اور بڑے ہی زبردست طریقے سے اپنے آپ کو منوایا ہے اس ڈرون نے۔ ان تمام جگہوں پر استعمال ہونے، مختلف ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے ساتھ ساتھ اس ڈرون میں ایک خاصیت ہے کہ یہ ڈرون ایک ہی کمپنی کا بنایا گیا ہے، اور یہ کمپنی ترکی کی کمپنی ہے۔ یہ ڈرون ترکی نے 2019 میں، جی ہاں 2019 میں یوکرین کو دیا تھا، اور جب یہ ڈرون یوکرین کو ترکی نے دیا تھا تو یوکرین نے، یعنی کہ یوکرین سے ٹانسک اور یوہانسک، یہ دو ریاستی کہہ لیں یا دو ریجنز کہہ لیں، جہاں پر باغی جو ہیں وہ یوکرین کے ساتھ بسر پیکار تھے، تو ترکی نے یہ ڈرون 2019 میں یوکرین کو ان باغیوں کے خلاف یوکرین کو مدد فراہم کرنے کے لیے دیے تھے۔ ان سے نبٹنے کے لیے یوکرین نے ترکی سے یہ ڈرون 50 یا 60 کی تعداد میں حاصل کیے، 50-60 ڈرونز خریدے تھے یوکرین نے۔ اس کی ٹیکنالوجی کا نام TB2 ہے، یعنی کہ یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہے جو اس ڈرون میں استعمال ہوتی ہے، اسے ہم TB2 ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں، یا اس ڈرون کو ہم TB2 بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ڈرون سے یوکرین نے بہت سے ٹارگٹ اپنے اچیو کیے، بہت کمال کے اپنے ٹارگٹس کو بڑی آسانی سے نشانہ بنایا۔ بہت سے ایسے اہداف جو ہیں وہ یوکرین نے حاصل کیے جو پہلے نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ڈرون ملنے کے بعد اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اہداف کو حاصل کیا، بڑے زبر طریقے سے اپنی فوج کو موو کیا۔ ان کی فوج کو بڑی مدد ملی ان ڈرونز کے آنے سے، تو جو فوج پہلے رک گئی تھی باغیوں کے خلاف، ان ڈرونز کو حاصل کرنے کے بعد وہ مزید آگے چلنا شروع ہو گئی۔ پھر بعد میں ان دونوں ریجنز پر روسی نواز باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ان ڈرونز نے اپنا جو کام ہے وہ بدرجہ اتم ادا کیا تھا، یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا تھا، باغیوں کو بڑی پیمانے پر نقصان پہنچایا تھا ان ڈرونز نے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یوکرینی فوج پھر بھی باغیوں کے خلاف اپنے عزائم جو ہیں وہ پورے نہیں کر سکی تھی۔ یوکرین کو پیچھے ہٹنا پڑا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اب یہ جو دونوں ریجنز ہیں انہوں نے ٹانسک اور یوہانسک، انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا اپنے رشیا سے، اور رشیا نے ان دونوں ریجنز کو علیحدگی کے اعلان کے ساتھ ہی قبول بھی کر لیا ہے کہ یہ دونوں علیحدہ ریاستیں ہیں۔ یہ ان کا پولیٹیکل موو بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ یوکرین کو کمزور کرنے کا ایک پوٹن کا طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک پولیٹیکل ول بھی ہو سکتی ہے، یا بعد میں یہ ان دونوں کو رشیا اپنے ساتھ ملا بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال رشیا نے اعلان کر دیا ہے ان دونوں کو علیحدہ ریاستیں تسلیم کرنے کا۔
تو جب ترکی نے یوکرین کو یہ ڈرونز دیے تھے، ہم بات کر رہے ہیں تب کی، جب 2019 میں ڈرونز ترکی نے یوکرین کو دیے تھے، تو اس سے پہلے ترکی کے یوکرین کو ڈرونز دینے سے پہلے ترکی اور رشیا ان دونوں کے تعلقات بڑے مثالی تھے، بڑے زبردست طریقے سے یہ تعلقات چلا رہے تھے۔ تو جب یہ ڈرون دیے تو رشین صدر نے ترکی کے صدر طیب اردوغان سے یہ کہا، بلکہ پوچھا کہ آپ یہ ڈرون کیوں دے رہے ہیں، جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ڈرونز روسی نواز، یعنی کہ ایسے باغی جن کو روس جو ہے وہ ان دونوں ریجنز میں سپورٹ کر رہا ہے، تو ان کے خلاف استعمال ہوں گے۔ اس سے روسی مفادات کو دھچکا لگ سکتا ہے، یا روسی مفادات اور ترکی کے مفادات میں ٹکراؤ آ سکتا ہے، تو آپ یہ ڈرونز نہ دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ ایک پولیٹیکل موو تھی جس پر ترکی نے اپنا سٹینڈ لیا، اور ان کے مطابق یہ کاروبار ہے، تو انہوں نے اپنا کاروباری طریقے سے اس چیز کو ڈیل کیا اور ڈرونز یوکرین کو دیے، جو بعد میں روسی نوازوں پر استعمال بھی ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ترکی جو ہے وہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ڈیلر ہے، ایسا ملک ہے جو ہتھیاروں کو بڑے پیمانے پر فروخت کرتا ہے، اور ڈرون ٹیکنالوجی میں ترکی ناجائز ریاست اسرائیل کے بعد سب سے بڑا ملک ہے جو ڈرونز کو بڑے پیمانے پر فروخت کرتا ہے، بڑے پیمانے پر ڈرونز کو دنیا کے ممالک کو بیچتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ریاست بھی ہے جو ہتھیاروں کو فروخت کرتی ہے، بلکہ ترکی کی معیشت میں ہتھیاروں کی فروخت بڑے پیمانے پر شامل ہے، یا اس کے ریڑھ کی ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ یہ ڈرون جو ترکی نے فروخت کیا تھا یوکرین کو، اس کا نام ہے بیکار کمپنی۔ اچھا، اس میں بیکار جو ہے یہ اس کا اپنا نام ہے، اردو زبان میں بیکار کا مطلب کچھ اور بنتا ہے، لیکن یہ جو بیکار ہے یہ وہ بیکار نہیں ہے، اس کا ترکی زبان میں مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب مختلف ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے بیکار، یہ دو بھائیوں کے نام کا مخفف ہے، مطلب بیرک اور تار یا تابار ہے اس کا نام، ان دونوں بھائیوں کے نام کا مخفف جو ہے وہ جوڑ کے انہوں نے بیکار رکھ دیا ہے، تو اس کا مطلب کچھ اور بھی بنتا ہے۔ اس بیکار ڈرون کمپنی کا مالک جو ہے وہ ہے ترکی کے صدر اردوغان کا داماد، یعنی کہ ان کی فیملی کا کلوز ممبر ہے جو یہ بیکار ڈرون بناتا ہے یا اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ 13 سے زائد ملکوں کو یہ ڈرونز جو ہیں ایکسپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ 13 سے زائد ایسے ممالک ہیں جو ان ڈرونز کو حاصل کر چکے ہیں، ان کو آگے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ TB1، TB2، TB3 تک یہ جو چیزیں ڈرونز ہیں وہ فروخت کیے جا چکے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، TB1 ٹیکنالوجی، TB2 ٹیکنالوجی، TB3 ٹیکنالوجی۔ تو یہ مختلف ٹیکنالوجیز میں یا مختلف کیٹیگریز میں یا ان کے مختلف جو ہیں وہ فیچرز چینج کرنے کے بعد ان کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنے کے بعد ان کو اگلا لیول دے دیا جاتا ہے، تو وہ TB3 تک جو ہے وہ فروخت کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے کہ وہ ان ڈرونز ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یا وہ مستقبل میں یہ ڈرونز خریدنا چاہ رہا ہے۔ دوستو، یہ ڈرون جو اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اتنے ممالک
اس کو خرید چکے ہیں یا اس کو مسلسل خرید رہے ہیں، اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ڈرون سستا ہے۔ جی ہاں، یہ ڈرون جو ہے یہ $1 سے $2 ملین میں آرام سے مل جاتا ہے۔ $1 سے $2 ملین اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ یہ ڈرون ٹیکنالوجی میں یہ $1 سے $2 ملین ایسی رقم ہے جو ڈرون انڈسٹری میں بڑا سستا یا بڑی سستی جو ہے وہ ٹیکنالوجی مل سکتی ہے۔ یہ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سستا مال ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی انتہائی مہنگی ہے۔ دوسرا، اس کا جو رزلٹ ہے یا اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہائی ریزولوشن ہوتی ہے، یعنی کہ HD ویڈیوز یہ ڈرون بناتا ہے، اور ان کا رزلٹ اور کام کرنے کا طریقہ کار بڑا شاندار ہے۔ اور وہ مالک جن کو بغاوتوں کو کچلنا ہوتا ہے یا دشمن کی طرف سے ان کو واضح تھریٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا دشمن ہو جو جن کی طرف سے ان کو جنگ کا خطرہ ہو، تو وہ یہ ڈرون استعمال کرتے ہیں اور بڑے واضح اور شاندار رزلٹ جو ہیں وہ اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں یا ان ڈرون سے کی جا سکتی ہیں، اور بڑی مہارت سے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کا طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ڈرون جو ہیں انتہائی کم خرچ ہیں، انتہائی سستے میسر ہیں۔ دوسرے ڈرونز ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ان ڈرونز کی قیمت بڑی چیپ ہے، بڑی سستی ہے، یہ بڑی رعایتی قیمتوں میں میسر ہیں۔ جبکہ دوسری اس کی خوبی جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، وہ دوسری اس کی خوبی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ڈرونز انتہائی زبردست رزلٹ دیتے ہیں۔ جو ہے ان کی تصویر کا جو یا ویڈیوز کا بنانے کی ریزولوشن ہے وہ کمال کی ہے۔ HD رزلٹ دیتے ہیں، ریئل ٹائم میں HD رزلٹ آ رہا ہوتا ہے۔ HD ویڈیوز سے ان کو جو لوگ پیچھے بیٹھ کے چلا رہے ہوتے ہیں، جو پیچھے بیٹھ کر ان کو آپریٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی HD ریزولوشن کی ویڈیو کی وجہ سے وہ ان کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ بڑے زبردست طریقے سے ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنے انیمی کا، اپنے دشمن کا، کسی بھی باغی کی نقل و حرکت کو بڑے زبردست طریقے سے اور بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو تباہ کر سکتے ہیں یا اپنے ٹارگٹ کو بڑے زبردست طریقے سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے پیچھے بیٹھ کر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ دشمن کی ہر نقل و حرکت کو جو ہے وہ آسانی سے نوٹ کر سکیں، ان کو نشانہ بنا سکیں، اور اس کے علاوہ اس سے ان کی حملہ کرنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہو جاتی ہے۔ دوسرے کسی ڈرون میں ریئل ٹائم میں HD رزلٹ یا وہ تصویریں یا ویڈیوز نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ ڈرون جو ہے یہ وہ ڈرون ہے جو ریئل ٹائم میں HD ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کو کنٹرول بھی کر رہا ہوتا ہے اور بھیج بھی رہا ہوتا ہے HD کی صورت میں۔ اسی وجہ سے وہ پیچھے بیٹھے آپریٹر جو ہیں وہ بہتر طریقے سے نشاندہی لگا سکتے ہیں۔ اس سے دشمن کے ٹارگٹس کو اچیو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور بڑی آسانی سے ان ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں وہ بڑے پیمانے پر فروخت ہو رہے ہیں، اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی HD ریزولوشن سے دشمن پر حملہ کرنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، بہت حد تک بڑھ جاتی ہے، بڑی زبردست طریقے سے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ڈرون ہیں یہ نہ صرف HD رزلٹ دے رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ دن اور رات دونوں میں برابر اڑائے بھی جا سکتے ہیں۔ مطلب ہم یہ کہیں کہ صرف دن میں ان کے ذریعے جو ہے وہ پٹرولنگ کی جا سکتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ رات میں بھی اسی طریقے سے ہی یہ اڑتے ہیں، اسی حساب سے یہ اپنی ویڈیوز HD ریزولوشن میں بنا رہے ہوتے ہیں اور بڑے کمال طریقے سے یہ ویڈیوز کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے انیمی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ دن اور رات میں یہ برابر طریقے سے
جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا جو بم ہوتا ہے دوستو وہ لیزر گائیڈڈ ہوتا ہے۔ لیزر گائیڈڈ بم یا میزائل ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں لیزر کے ذریعے بم کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا ان کے میزائل کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ایک خودکار سسٹم ہوتا ہے جس میں نشانہ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے کہ فلاں ٹارگٹ ہے، بس اس کے بعد یہ میزائل خود بخود اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر ٹارگٹ موو کر رہا ہو تو یہ بھی اس کے پیچھے موو کرتا ہے، اگر ٹارگٹ کہیں نکل رہا ہو تو یہ بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ جاتا ہے۔ بالکل یہ کروز میزائل ٹیکنالوجی کی طرح اپنے جو ہوتے ہیں ٹارگٹس ان کو بڑے شاندار طریقے سے، بڑے جاندار طریقے سے یہ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیسری اس کی خصوصیت ہے کہ یہ 24 سے 27 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ ایسا جو ہے وہ میزائل ڈرون سسٹم ہے جو 24 سے 27 گھنٹے تک مسلسل بلکہ اس سے بھی زیادہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک بڑی شاندار خوبی ہے اس کی، جس کی وجہ سے اس کی فروخت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ ڈرون 24-27 گھنٹے مسلسل پرواز کر سکتا ہے اور بڑے کم فیول میں یہ پرواز کر سکتا ہے۔ اس کی جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بڑی ہی کم ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے جس کی وجہ سے زیادہ مالک جو ہیں وہ اس کو خرید رہے ہیں۔ دوستو لیزر گائیڈڈ ہونے، میزائل ہونے، 24 سے 27 گھنٹے مسلسل پرواز کرنے اور لو پرواز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خامی بھی ہے۔ اس TB1 میزائل کی ڈرون سسٹم کی خامی بھی ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ یہ جو ڈرون ہے یہ لو لیول پر پرواز تو کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ تیز جو ہے وہ اڑ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سے جو کم جو ہے ایوریج سے تھوڑا سا زیادہ اگر کسی کا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم تو بڑی آسانی سے اس کو طیارے کو آرام سے نشانہ بنا سکتے ہیں، اس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس خامی کو یہ جو ڈرون ہے وہ بڑے ایک طریقے سے پورا کر رہا ہے، یعنی کہ یہ ڈرون اس خامی کو اس طرح سے پورا کر رہا ہے کہ یہ جو ہم مالک لے رہے ہیں وہ بڑی آرمی یا مستقل فوج کے خلاف اس کو استعمال نہیں کر رہے، یعنی کہ وہ اس کو دفاعی طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں یا باغیوں کو کچلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا بکھرے ہوئے دشمن کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ مسلسل اس کو استعمال نہیں کر سکتے یا اپنے بڑے اینیمی کے خلاف اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے میزائل سسٹم اپنی اس خامی کو پورا کر رہا ہے، لیکن اس خامی کے علاوہ اس میزائل سسٹم کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت کمال کے اس کے فیچرز ہیں۔ بہت کم فیول ایڈجسٹمنٹ میں یہ بہت زیادہ حد تک پرواز کر رہا ہے، کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بہت سے آرمی کا یا بہت سے ممالک کی آرمی کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے۔ بہت سے ممالک اس کو خریدنے کی یا تو کوشش کر رہے ہیں یا خرید چکے ہیں۔ یوکرین نے بھی اس کو حاصل کر کے بہت سی کامیابیاں اچیو کی ہیں، بلکہ ابھی اس کی مدد سے وہ روسی ٹینکوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ بڑے حد تک وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں، بڑے حد تک وہ یہاں پہنچ چکے ہیں کہ وہ جو روسی فوجیں ہیں ان کو سٹیل میٹ پوزیشن میں لا چکے ہیں، ان کو ایک جگہ لا کے روک دیا گیا ہے۔ ماریو پول شہر کے علاوہ باقی ہر جگہ روسی فوجوں اور یوکرینی فوجوں کے درمیان لڑائی جو ہے وہ ایک پوزیشن میں آ چکی ہے، رک چکی ہے۔ روسی فوجی آگے نہیں بڑھ سکتے، یوکرینی فوجی مزید پیچھے نہیں ہٹ رہے، رکے ہوئے ہیں اور بڑی آسانی سے وہ ان کو روکے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، میں آپ کو دوسرے پارٹ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ باقی جو 2 ہتھیار ہیں، کوشش کریں گے کہ 2 ویڈیو اس پر بن جائیں، تو آپ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔